डाउनलोड कीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। इल्म के खजाने हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं। उर्दू के नए परवानों के लिए इन इल्म के इदारों से मुतारिफ होना, अपनी मालूमात में इजाफा करना और इनसे इस्तिफादा करना इतना ही ज़रूरी है जितना अंधेरों में रोशनी की कंदीलें जलाना। तो आइए आपका तारुफ कराते हैं इल्म के इस खास खजाने से, जिसके दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हुए हैं। प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में मैं रज़ा हैदर डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, दीन इस्लाम की तबलीग में हर दौर में मदारिस का बड़ा अहम रोल हुआ करता है। इन मदारिस से पढ़े हुए तलबा पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग करते हैं। किताबें आती हैं और इन किताबों के ज़रिए से वो इस्लाम के जो मकासिद है उनको पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। इन्हीं मदारिस में एक आलमी शोहरत याफ्ता मदरसा दारुल उलूम है, जो कि शहर देवबंद में वाक़ है। दारुल उलूम का नाम जब हमारे जहन में आता है तो वहाँ की तालीम, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के स्कॉलर्स, वहाँ से लिखी हुई किताबों का नाम ख़ुद ब खुद जहनों में आ जाता है। वहाँ से पढ़े हुए तलबा न सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन करते हैं। दारुल उलूम देवबंद में तकरीबन 4000 तलबा हैं। यहाँ के तलबा तफसीर, कुरान, फ़िक़्ह के साथ साथ दूसरे उलूम की भी तालीम लेते हैं। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद की एक ख़ास बात ये भी है जो उसे मुमताज़ बनाती है, यहाँ के तलबा सिर्फ़ दीनी उलूम से जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि दुनियावी उलूम में भी बहुत ज़बरदस्त नज़र रखते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की भी वहाँ तालीम दी जाती है ताकि यहाँ के पढ़े हुए तलबा मेन स्ट्रीम में आ सकें। यही इनफरादियत दारुल उलूम देवबंद की है जो उसे शोरा आफाक बनाती है। तो आइए आज के हम इस प्रोग्राम में चलते हैं दारुल उलूम देवबंद के सफ़र पर। मैं दारुल उलूम देवबंद हूँ, इल्म का एक आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी तालीमी मरकज़। दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर सहारनपुर की मुज़ाफ़ाती बस्ती में वाक़े एक मदरसा, जिसे देवबंद का दिल कहा जाता है। मौलवियों का एक गांव जो अब शहरे इल्म व अमल का दर्जा रखता है। जी हाँ, यही है वो दारुल उलूम जो अजीम बुजुर्गों और आलिमों की रूहानी अमानत है। वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी कुर्बानियों और जांफशानियों से न सिर्फ मुझे परवान चढ़ाया बल्कि मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए तरह तरह की सऊबतें झेलीं, गिरफ्तारियां दी और कैदोबंद की सऊबतें काटीं। दारुल उलूम देवबंद की तारीख़ पर अगर आप नज़र डालें तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ के उलमा ने, यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में
بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں انہی مجاہدین آزادی کی کوششوں اور دعاؤں سے پھل پھول کر آج ایک چھوٹے سے مدرسے سے یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہوں اور جامع ازہر قاہرہ کی طرح دنیا کا سب سے عظیم تعلیمی مرکز ہوں۔ یہ شہر مغربی یو پی میں واقع ہے۔ ویسے تو دیوبند کی بہت ساری خصوصیات ہیں، یہاں بہت سارے تہذیبی اور علمی مراکز ہیں، لیکن دارالعلوم کی وجہ سے دیوبند کی جو شہرت ہے وہ آج پوری دنیا میں مسلم ہے۔ مختصر سا شہر، چھوٹا سا شہر، لیکن اس چھوٹے سے شہر میں اتنا بڑا مدرسہ واقع ہے کہ یہ مدرسہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام بڑے مدارس میں سے ایک ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسمی نانوتوی ہیں۔ مولانا قاسمی نانوتوی نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پورے عالم اسلام کے بڑے مبلغوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی بے شمار کتابیں ہیں اور یہ تمام کتابیں آج بھی ہمیں علمی روشنی عطا کر رہی ہیں۔ مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں۔ ایک طرح سے یہ عہدہ وائس چانسلر کا ہے اور دیکھا جائے تو یہ بڑی ذمہ داری کا عہدہ ہے، لیکن انہوں نے خود کو پوری طرح دارالعلوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دے سکیں اور اس کی ترقی اور فروغ ہی ان کے لیے باعث مسرت اور اطمینان ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں عمل میں آیا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کی تعمیر رکھی، اس کی بنا رکھی اور یہ آج تک الحمدللہ 150 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اپنی تاریخ یہ خود مرتب کرتا ہے اور خود ہی اس تاریخ کو توڑتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں مدرسے کے اعتبار سے واحد مدرسہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اپنی جو اس کا نظام ہے، وہ اس کا اپنا ایجاد کردہ ہے، اپنا بنایا ہوا ہے۔ یہ مدرسہ دیکھا جائے تو صرف ڈونیشن بیسڈ ہے، چندے کے اوپر اس کا انحصار ہے، عوامی چندے کے اوپر ہم اس کو چلاتے ہیں۔ اس کے 8 اصول اس انداز کے جو اس کے بانی نے قائم کیے ہیں، جس کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں، انہی کے اوپر اس پورے مدرسے کی تعمیر ہے اور اسی سے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر تقریباً 5000 کے قریب ہمارے طلبہ زیر تعلیم ہیں، 4000 سے زائد ہاسٹل میں رہتے ہیں اور باقی جو شہر میں رہنے والے طلبہ بھی ہیں۔ 4000 سے زائد طلبہ کو 2 وقت یہاں پر کھانا دیا جاتا ہے اور کھانے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں جو ہمارے اچھے ہوشیار طلبہ ہیں ان کو کپڑوں کا نظم بھی کرتے ہیں، ان کی رہائش کا، جوتے کا اسٹائفنڈ بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دارالعلوم دیوبند میں، اس کی پوری کفالت دارالعلوم دیوبند کرتا ہے۔ جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی اور یہاں اتنے زیادہ شعبے بھی نہیں تھے، یہاں صرف دینی تعلیم ہی ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے کافی وسعت ملی، کافی پھیلاؤ ملا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم اب یہاں دی جاتی ہے۔ عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ انگریزی اور ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ جدید سہولیات سے بھی لیس ہے۔ یہاں کمپیوٹر ایجوکیشن کا بھی انتظام ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں BA، MA، MPhil اور PhD کر رہے ہیں۔ مطالعہ گاہ بھی ہے، ہاسٹل بھی ہیں اور لائبریری بھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 21 مئی سن 1866 میں عمل میں آیا۔ اس کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے، جو سن 1832 سے سن 1879 تک رہے۔ اس وقت تک یہ صرف خالص دینی مدرسہ تھا اور یہاں دینی تعلیم ہی دی جاتی تھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بعد مولانا سید حسین احمد مدنی،
مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید فخر الدین احمد، اور ان کے بعد مولانا حفظ الرحمان، مولانا مفتی عتیق الرحمان عثمانی، مولانا منہات اللہ رحمانی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی اور دوسرے علماء حضرات دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہے اور اس کاروانی علم و ادب کو آگے بڑھاتے رہے۔ دارالعلوم کا خاص خزانہ یہاں کی لائبریری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی لائبریری کئی لحاظ سے ممتاز و منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہاں متعدد علوم کی کتب کے علاوہ مذہبیات پر ایسا نادر و نایاب ذخیرہ موجود ہے جسے پڑھنے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی دارالعلوم دیوبند کی۔ دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم کیا گیا تھا۔ 1867 میں اس دارالعلوم کی لائبریری کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سے اس میں کتابیں ماشاءاللہ جمع کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ یہ لائبریری ہندوستان میں اس اعتبار سے سب سے منفرد ہے کہ جہاں ہندوستان میں سینکڑوں اور ہزاروں لائبریریز ہیں، اس کا تخصص اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ مذہبی لائبریری کے اعتبار سے یہ واحد لائبریری ہے جس قدر قدیم اور بڑی ہے۔ اس میں ہمارے پاس تقریباً 2 لاکھ کے قریب کتابیں ہیں، اور تمام کتابیں جو ہیں وہ قدیم ہیں۔ جدید کتابیں آتی رہتی ہیں، ان کی ابھی تعداد مکمل نہیں بتائی جا سکتی کتنی ہے، لیکن قدیم کتابوں کی تعداد خاصی ہے۔ مخطوطے ہمارے پاس 1500 سے زیادہ ہیں، اور مخطوطے ہمارا ایک قیمتی اثاثہ ہے اور سرمایہ ہے۔ کچھ مخطوطے تو ایسے ہیں جو بالکل نایاب اور نادر ہیں، جو دنیا میں کہیں مہیا نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نایاب ہیں اور کمیاب ہیں۔ ایسے قدیم نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کی عمر 700-800 سال کے قریب ہے، اور وہ ان کو ہم پریزرو کرتے ہیں، حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اکابر جو دارالعلوم دیوبند کے بانیان ہیں اور اس کے علماء ہیں، ان کا بھی ہمارے پاس ایک ذخیرہ الگ سے موجود ہے، کلیکشن ہے۔ جتنے ہمارے علماء ہوئے ہیں ان کی تصانیف کو ہم نے باقاعدگی سے الگ پریزرو کیا ہے، الگ ان کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان کے خانے بھی الگ بنائے گئے ہیں، گوشہ بھی الگ بنایا گیا ہے۔ جیسے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں، تقریباً 1100 تصانیف ان کی تنہا ذات کی ہیں، ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بانیان دارالعلوم میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو بہت سی وہ ہیں جو کہا جا سکتا ہے جن کے بارے میں وہ بڑی کمیاب ہیں اور نادر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی میں جو سلیبس کو اردو میں ترجمہ کرنے کا سلسلہ چلا تھا، وہ تراجم بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اس کا بڑا ذخیرہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود ہے۔ وہ بھی کم و بیش نادر اور کمیاب ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو قرآن پاک کے بہت سے نسخے ایسے ہیں جو کہیں مہیا نہیں اور کہیں دستیاب نہیں ہیں۔ قیمتی ترین ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک، اس کا ایک پارہ بھی ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے، جس کو ہم باقاعدگی سے حفاظت سے رکھتے ہیں۔ مینوسکرپٹس کی بات یہ ہے کہ مینوسکرپٹس جیسے بو علی سینا کی شرح ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، 800 سال قدیم پرانی ہے وہ، اور اس انداز کے تقریباً 1500 مخطوطے ہمارے پاس 1500 سے زائد مخطوطے موجود ہیں، جن کے بارے میں الگ الگ تفصیلات تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مخطوطے ہیں جو بہت نایاب ہیں، نادر ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کمیاب ہیں لیکن نادر اور نایاب نہیں ہیں۔ وہ دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر مخطوطے ایسے ہیں جو صرف ہمارے پاس موجود ہیں اور کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند کی خاص بات اس کے مختلف شعبے ہیں۔ اس کا ایک شعبہ لائبریری کا بھی شعبہ ہے، جو کہ بڑا مشہور شعبہ ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کتابیں اس لائبریری میں
واقع ہیں۔ یہ کتابیں تاریخ اسلام کے تعلق سے، تفسیر کے تعلق سے، فقہ کے تعلق سے، اصول کے تعلق سے اور اسلامیات کے جو مختلف شعبے ہیں ان کا تعلق ان کتابوں سے ہے۔ نہایت ہی مارکۃ الآراء اور پرانی کتابیں اس لائبریری کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ اس لائبریری میں صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ تقریباً 8,500 مخطوطات اس لائبریری میں ہیں، اور ان مخطوطات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں ہیں۔ عربی زبان کے جو مخطوطات ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے عالموں اور محققوں کی تحریریں ہیں کہ اگر ان کی اشاعت ہو جائے تو یقیناً دین اسلام کی تبلیغ میں مزید اضافہ ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا خاص امتیاز یہ ہے کہ یہاں قدیم کتابوں کا نادر و نایاب ذخیرہ موجود ہے، ایک ایسا ذخیرہ جو شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے۔ نادر مخطوطات اور قلمی نسخوں کا شاندار کلیکشن بھی ہے، جسے دیکھنے اور استفادے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور دیکھ کر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ یہاں کے جو مخطوطات ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں اورنگزیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک نادر و نایاب مخطوطہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے خود اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا تھا۔ یہ واقعتاً اس پورے مخطوطے کا جو سرمایہ ہے دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں، اس میں ایک بڑا قیمتی اثاثہ ہے یہ مخطوطہ۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا اپنا ایک اشاعتی ادارہ ہے۔ اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف علوم و فنون، نہ صرف اسلامیات بلکہ اسلامیات کے علاوہ بھی بہت اچھی اچھی کتابیں شائع ہوئی ہیں، اور یہ کتابیں صرف ہندوستانی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی اہم اسلامی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ہماری دارالعلوم دیوبند کی یہ لائبریری، کتب خانہ، اب اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس لائبریری کو موڈیفائی کرنے کے لیے اور اس کو وسعت دینے کے لیے ایک نئی لائبریری کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ یہ ہماری لائبریری 7 منزلہ لائبریری ہوگی اور جو بہت بڑی اور ہیوج ہوگی۔ اس کی تعمیر زیادہ تر مکمل ہو چکی ہے، تقریباً 5-6 منزلیں اس کی بن کے تیار ہیں اور ان کی تکمیل کا کام اب جاری و ساری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے بڑے اسلامی اداروں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل انور صاحب، جو بہت ہی مشہور و معروف اسلامی اسکالر ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر سہیل انور صاحب، پروگرام علم کے خزانے میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کی خدمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کے مردم خیز صوبہ یو پی میں واقع ہے، یہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ دراصل یہ ادارہ ایک ایسا مردم خیز ادارہ ہے، مشہور و معروف ادارہ ہے جو روایتی تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس کا دوسرا مقام ہے، ایک تو جامعہ ازہر یونیورسٹی قاہرہ ہے اور دوسرے ہندوستان میں اس کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دارالعلوم دیوبند دراصل صرف یہ مذہبی ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک تہذیبی ادارہ بھی ہے۔ ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، مشترکہ تہذیب ہے، ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کی بھی تعلیم یہاں دی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ اس ادارہ میں مذہبی یا اسلامی تعلیم ہی وابستہ ہے۔ جہاں تک میری علم میں یہ بات آتی ہے اور میں وہاں سے واقف ہوں قدر، کہ وہاں جو ہے عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، یعنی کنٹمپرری ایجوکیشن سے بھی وابستہ ہے۔ کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، میتھمیٹکس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کو یہ اور بات ہے کہ یہ جو مختص ہے، اسپیشلائزیشن اس کا جو ہے وہ فقہ ہے، حدیث ہے، علوم ہے، دین علوم ہے، فلسفہ وغیرہ پر مبنی ہے۔ جی جی جی۔ لیکن اس کا اپنا سیکولر ایک نظام ہے۔ اس میں جو ہے جو بھی بچے آتے ہیں ان کو ضرور قرآن کی اور حدیث کی اور فقہ کی تعلیم ضرور دی جاتی ہے، لیکن اس سے پڑھ کے اس سے اوپر سب سے بڑی چیز جو بتا دی جاتی ہے کہ اپنا ملک وطن، اپنے وطن ہمارا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے قرآن عربک بھی ایک مقولہ ہے،
حب الوطنی الجزو ایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے۔ عام طور پہ یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ مدرسے میں تنگ نظری کی تعلیم دی جاتی ہے یا بہت ہی کٹرواد کی یا آرتھوڈاکسی کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن دارالعلوم ایک ایسا وقار ادارہ ہے، ایسا معیاری ادارہ ہے جہاں وہاں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب و سیکولر مزاج کو سامنے رکھ کر کے اس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ بہت صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں یہ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں، جے این یو میں آپ کو ملیں گے، جے این یو میں جو شعبہ عربی کا ادارہ شعبہ عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، دلی یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، اس میں بھی لوگ پہنچتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بین الممالک میں، عرب ممالک میں یا گلف کنٹریز میں، ایران میں بھی جو یہاں کے طلباء آپ کو مل جائیں گے۔ جس طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی برادری دنیا کے ہر کونے کونے میں ہے، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بھی طلباء، اسٹوڈنٹس، اسکالر ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملیں گے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں دارالعلوم دیوبند نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا، اس کے بارے میں آپ سامعین کو بتائیں۔ اس کے ادارے کا قیام جو 1876 میں عمل میں آیا تھا، اور اس کے بانی جو ہیں وہ بالکل مذہبی تھے ضرور، جو نانوتی کا محمد بن قاسم نانوتی سے موسوم ہیں، لیکن اس کے وائس چانسلر ابو القاسم صاحب ہیں، لیکن اس ادارے کا جو مقصد ہے، جو موٹو ہے، جو وہ ہے کہ یہ اس میں ہندوستانی نسل کے ضرور ہیں، ہندوستانی رنگ و نسل کے ہیں، لیکن ان کا دل و دماغ جو ہے مذہبی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر یہ اخلاقی بیداری پیدا ہو، سماجی بیداری پیدا ہو۔ اور یہ ہماری جو سماج سدھارا کے ولی جو تھے شاہ ولی اللہ، ان کے ایمبیشن پہ قائم ہوا تھا، یہ 1876 میں قائم ہوا تھا۔ 3 سینچری میں جو ہے وہی سوشل ریفارمر تھے، سماج سدھارک تھے، تو انہی کے خیالات کو فروغ دینے کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا کہ کیسے ہم انسانیت کو سمجھیں، انسانیت کا درس دیں۔ مذہب ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت کے درس کو ہم سمجھیں۔ یہاں کی جو کتابیں ہیں وہ بہت ہی اہم کتابیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے کلیکشن میں سے ایک کلیکشن اسلامی کتابوں کا دارالعلوم دیوبند میں۔ ناظرین کو اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ یہاں کی بہت وسیع لائبریری ہے، جہاں کم و بیش 70,000 کلیکشن ہے عربی، فارسی، اردو کے، اور جہاں عربی میں جو ہے مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، فقہ کی، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیگر علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہیں اردو اور فارسی میں بھی جو آپ کو پرانے مینوسکرپٹ ملیں گے، مخطوطات ملیں گے، جو ہندوستان کی پرانی آثار قدیمہ کی تاریخ کا واقعہ اس میں درج ہے، یا پھر کچھ ایسے معلومات ہیں جو ہمارے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، ہماری ہندوستانی پرانی قدیم روایت کو فروغ دیتے ہیں۔ چونکہ یہاں ہندوستان کے اندر کم سے کم 1000 سال سے مسلم سلاطین حکومت کرتے آئے، 1000 سال پہلے سے، تو ان کی بھی تاریخ اس میں درج ہے۔ مدرسوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کو جب تک کہ جدید ٹیکنالوجی سے اور عصری تعلیم سے نہ جوڑا جائے، ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند عصری تقاضوں سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صرف یہ فقہ و حدیث اور روایتی تعلیم سے تو بات نہیں بنے گی۔ اب چونکہ اب ہم لوگ کمپیوٹر ایج میں جی رہے ہیں، کمپیوٹر ایج ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اس میں وہاں کے لڑکوں کو بھی عصری تعلیم، تاکہ میں نے انٹروڈکٹری میں جیسے بتایا کہ عصری تعلیم سے بھی بہرہ کیا جا رہا ہے۔ کنٹمپرری ایجوکیشن، چونکہ کمپیوٹر جانیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جانیں، میتھمیٹکس کو جانیں، انگلش پڑھیں، تاکہ جو ہے ہم آج کے دور میں جو اس کی نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس سے جوڑ کر کے دیکھا جائے، ریلیونٹ کیا جائے تعلیم کو۔ اسی لیے یہاں کمپیوٹر کا بھی شعبہ ہے۔ کمپیوٹر کے بھی ہمارے وقتاً فوقتاً جو ہمارے وزراء ہوتے ہیں، وزارت داخلہ آتے ہیں، مرلی منوہر جوشی صاحب نے بھی ایک زمانے میں اعلان کیا تھا کہ کمپیوٹر کو، اس کو مدرسوں کو عصری تعلیم سے جوڑا جائے، اور انہوں نے بہت سارے تو کمپیوٹر وغیرہ کے اپنے طلالہ کے زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ کا ہدیہ بھی دیا تھا دارالعلوم کو یا پھر دیگر مدارس کو۔ تو سہیل انور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ہی علمی اور معلوماتی گفتگو آپ نے اس دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سہیل انور صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے بہت ہی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ یہ شعر دارالعلوم دیوبند کی عظمت اور انفرادیت کو بخوبی نمایاں کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ملک اور بیرون ملک سے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کی تمنا
دل میں رکھتے ہیں اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام علم کے خزانے میں آج ہم نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری بھی دیکھی، لائبریری میں رکھی ہوئی کتابوں کو بھی دیکھا، مخطوطات کی بھی زیارت کی۔ ان مخطوطات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہ مخطوطات ہمارے علمی، ادبی اور مذہبی سرمایہ کا ایک قیمتی حصہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ادارہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرے گا، نہ صرف اسلام کی تبلیغ کرے گا بلکہ ہندوستان کو مضبوط بنانے میں، ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں بھی یہ ادارہ ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آداب۔